भाई अंदर के नहीं चल बड़े बटन चेक करते हैं वहाँ से दूसरे से बटन भी बंद हो गए ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اہل بیت کی خوشی پر نہ اپنے غم کو مقدم کیا جاتا ہے اور اہل بیت کے غم پر نہ اپنی خوشی کو مقدم کیا جاتا ہے. ہماری خوشیاں اہل بیت کی دعاؤں کی چھاؤں پہ اور انہیں کے زیر تصرف اور زیر نگاہ رہتی ہے. اسی طرح اگر غم اہل بیت کے گھر کا غم ہو تو پھر ہمارا غم چھوٹا ہے, اہل بیت کا غم بڑا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ آج 3 رجب ہے اور شہادت امام علی نبی علیہ السلام. میں اکثر ایصال ثواب کی مجلس میں یہ بات کہتا ہوں اور پھر تکرار کر رہا ہوں کہ جانے والے کے لیے ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, جو جس کی ہوتا ہے دست ہاتھوں میں اور جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن ہمیں جتنا ذکر محمد و آل محمد کو ایصال کرنے پر اطمینان ملتا ہے اتنا کسی چیز پر اطمینان نہیں ملتا. تو اب ظاہر ہے ذکر امام معصوم ہی کا ہوگا چونکہ شہادت ہے, اور اسی ذکر کو ہم دونوں مرحومین کی روح کو ایصال کرتے ہیں اور اس سے بڑا کوئی ذکر ہے نہیں. اس لیے کہ میں نے جو ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے بہت توجہ سے سنیے گا, مختصر سی گفتگو ہے. پروردگار سورہ مجادلہ میں ارشاد فرما رہا ہے استحوذ علیہم الشیطان, شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا, شیطان ان لوگوں پر غالب آ گیا. اب وہ لوگ کون ہیں جن پر شیطان غالب آیا, اس کا تعارف اللہ نے کروایا, لیکن اس سے پہلے اللہ نے وجہ بتا دی کہ شیطان غالب آتا کیسے ہے. اللہ نے سبب بتا دیا کہ نہیں استحوذ علیہم الشیطان, شیطان ان پر غالب آ گیا. اب اللہ نے وجہ بتائی کہ شیطان کے غالب آنے کا طریقہ کیا ہے. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, شیطان جب کسی کو ذکر خدا سے دور کر دیتا ہے بس یہی بیس اور بنیاد بنتی ہے اس کے غالب آنے کی. یعنی اصل چیز جو شیطان سے بچنے کا فارمولا ہے وہ ہے ذکر خدا سے متمسک رہنا, وہ ہے ذکر خدا سے جڑے رہنا. اور اگر کوئی ذکر خدا سے ہٹ گیا اور دور ہو گیا تو پھر کوئی مشکل نہیں
तस्बीह पढ़ ली जिक्रुल्लाह हो गया, हमने तमजीद कह दी जिक्रुल्लाह हो गया, हमने तहलील कर ली जिक्रुल्लाह हो गया। हम जितना बस अल्लाह 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 और अल्लाह करते रहे यही जिक्रुल्लाह है। तो क्या मासूम की निगाह में भी बस खुदा का जिक्र उसका जिक्र है? तहलील का नाम जिक्रुल्लाह है फकत? क्या तस्बीह का नाम जिक्रुल्लाह है फकत? क्या तमजीद का नाम जिक्रुल्लाह है फकत? रावी ने इस आयत को मासूम के सामने तिलावत किया और कहा फर्जंदे रसूल ये अल्लाह कह रहा है कि शैतान जिसके दिल से याद खुदा को हटा दे उस पर गालिब आ जाता है। ये तो बताइए जिक्रुल्लाह क्या है? जिक्रुल्लाह क्या है? इमाम ने अपने सीने पे हाथ रखकर कहा नहदू जिक्रुल्लाह। ऐसे सीने पे हाथ रखा, इरशाद फरमाए नहदू जिक्रुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र है। सुनो, अगर तो तुम शैतान से बचना चाहते हो तो हमारे जिक्र से जुड़े रहना। यही आयत कह रही है इस्तहबदा अलैहिम शैतान, शैतान ने गुमराह कर दिया, शैतान गालिब आ गया, दिलो दिमाग पर छा गया। कैसे? फअंसाहुम ज़िक्रुल्लाह, उसने इनके दिलों से याद खुदा को भुला दिया, जिक्र खुदा को भुलवा दिया। और वो जिक्र किसका जिक्र है? मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र। अच्छा, जैसे शैतान ने गुमराह किया तो उसका नुकसान क्या होगा? अल्लाह ने आगे बता दिया फउलाइका हिज़्बुश शैतान, जो जिक्र खुदा से गाफिल हो जाए शैतान उसे अपनी फौज में ले जाता है। जो नहीं किया फउलाइका हिज़्बुश शैतान, वो शैतान के लश्कर में दाखिल हो जाते हैं और शैतान की फौज में शामिल हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ने कहा अला, खबरदार, होशियार, फइन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून, और ये जो शैतान की फौज है ना ये खसारे में रहने वाली है। अब मैं जुमला कहना चाह रहा हूं अगर आपकी तवज्जो हो, यानी अल्लाह ने कहा शैतान के गालिब आने का तरीका क्या है? ये जिक्र खुदा से भुलवा देता है, ये जिक्र खुदा को भुलवा देता है, ये जिक्र खुदा से हटा देता है। यानी जैसे इंसान जिक्र खुदा से हटा वो शैतान की फौज में चला गया। पता चला इस मिंबर पे जिक्र अली क्यों होता है? शैतान ना होता। इस मिंबर पे और इन मिंबरों में मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र इसलिए कसरत से होता है ताकि मजमा शैतान की फौज में न चला जाए। हम तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करके मजमे को शैतान की फौज से हटाना चाहते हैं, आप ना करके किसकी फौज में ले जाना फउलाइका हिज़्बुश शैतान अला फइन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून। वाज़ेह हुई यहाँ तक बात? यानी इतना वाज़ेह तरीके से अल्लाह ने बता दिया कि शैतान के गालिब आने का तरीका क्या है? ये जिक्र खुदा भुलवा देता है। और मासूम ने कहा यहाँ जिक्र खुदा से मुराद हमारा जिक्र है। तो जाके देखिए, तफसीर भरी पड़ी है। मैं एक हवाला दे देता हूँ ताकि अगर किसी को देखना हो देख ले। हाशिम बहरानी की तफसीर, तफसीरे बुरहान, उसमें इस आयत के ज़ेल में भी और वो वाली आयत जो आपके अज़हान आलिया में है, इरशाद हुआ इन्ना सलाह तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर। ये जो नमाज है ये बुराइयों से रोकती है। और फौरन से अल्लाह ने कहा अल्लाह का जिक्र तो बड़ा है। वहां भी मासूम ने बताया कि फकत नमाज तन्हा नहीं रोकेगी, हमारे जिक्र से जुड़े रहोगे। हमारा ही जिक्र खुदा का जिक्र है। वहां भी इरशाद फरमा दिया। तो कुरान ने बताया हिज़्बुश शैतान, कैसे इंसान फौज शैतान में जाता है जब वो जिक्र खुदा और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से भटक जाता है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मत थोड़ी सी गुफ्तगू है। कुरान ने एक तसव्वुर तो दे दिया कि शैतान तन्हा नहीं है बल्कि अपने पूरे फौजी रिसाले के साथ खड़ा हुआ है, पूरे फौजी दस्ते के साथ है। और हिज़्बुश शैतान कह के अल्लाह ने बता दिया कि शैतान की पूरी फौज है। तो अब जाहिर है कि जब शैतान की फौज है तो खुदा की भी फौज होगी। थोड़ा सा बोलते रहिए अगर बात सूरह
تو پروردگار اس فوج کے مقابلے پر کون سی فوج ہے وہ بھی بتائیں گے. اب دیکھیے میں جیسی آیت پڑھوں گا آپ سب سمجھ جائیں گے کہ اللہ شیطان کی فوج کے مقابل کس کی فوج رکھ رہا ہے. اللہ نے کہا, بہت توجہ سے سنیے گا, اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں آیت ولایت تو سنی ہوئی ہے نا سب نے, اور ماشاءاللہ وہ مجمع جنہیں یاد بھی ہے. جیسی آپ آیت ولایت پڑھ چکتے ہیں 55ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی, اس کے فوراً بعد کی آیت ہے آیت نمبر 56. سنیے اللہ نے بتایا کہ شیطان کی فوج کے مقابلے میں کس کی فوج ہے اور اس میں آنے کی شرط کیا ہے. دیکھیے شیطان کی فوج میں جانے کی شرط کیا ہے, اہل بیت کو چھوڑے اور گئے. اللہ کی فوج میں آنے کی شرط کیا ہے, فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو اللہ سے تولا رکھے, جو رسول سے تولا رکھے, اور جو صاحب ایمان سے تولا رکھے. اب دیکھیے زیادہ مشکل نہیں ہے یہاں صاحب ایمان کو سمجھنا, اس لیے کہ پچھلی آیت میں اللہ صاحب ایمان کا تعارف کروا چکا, یہ کہہ کر کہ اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ ولی جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا. وہ تو ہو گئے نا جناب ابھی. اب اسی تسلسل کو اللہ نے اگلی آیت میں رکھا, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو اللہ سے تولا رکھے, جو رسول سے تولا رکھے, اور جو علی سے تولا رکھے. اب چوتھا کسی کا نام نہیں, تین ذکر کر کے اللہ نے آیت کو رکا اور رخ بدل دیا, کہنے لگا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور سنو, اللہ کا لشکر تو غالب آنے والا ہے. اللہ کے لشکر کی صفت یہ ہے, اللہ کی فوج کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی فوج غالب آتی ہے. یعنی اب تک ہمیں یہ نتیجہ ملا, ایک طرف کھڑی ہو حزب شیطان, اور ایک طرف کھڑی ہو حزب خدا, حزب اللہ اور حزب الشیطان. اللہ نے کیا کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, غالب لشکر ہمیشہ خدا کا ہوگا. جو کہہ رہے اب اللہ نے اپنی حزب کی ایک اور صفت بتائی کہ یہ جو ہماری فوج ہے اس کی ایک صفت ہے, اور وہ بتائی سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں, بس تمہید کامل ہو رہی ہے. ارشاد ہوا ان کی صفت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوانہ, یہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. وَأُولَٰئِکَ حِزْبُ اللَّهِ, یہی تو فوج خدا ہے. اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. اور اولئک حزب اللہ, یہ کون ہے, اللہ کی فوج. اور پھر عجیب جملہ اللہ نے کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور اللہ ہی کی تو فوج ہے جو فلاح پانے والی ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ اللہ ہی کی فوج ہے جو فلاح پانے والی ہے. تو اب یہاں دو تصور ہمارے سامنے ہے, ایک فوج خدا, ایک فوج شیطان. فوج شیطان ہمیشہ خسارے میں, فوج خدا ہمیشہ فلاح پانے والی. اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے اگر سوال عالم اسلام سے کریں گے یہ تو بتائیے آپ حزب اللہ کہتے کسے ہیں. میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کو اپنے من پسندیدہ نام سنا دیں گے کہ بھائی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. لیکن قرآن اور معصوم سے پوچھئے کہ معصوم حزب اللہ کسے کہتے ہیں, معصوم کی نگاہ میں حزب اللہ کیا ہے. امام سے پوچھا گیا یہ تو بتائے قرآن جہاں حزب اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہاں حزب اللہ سے مراد کیا ہے. امام نے کہا نحن وشیعۃ
کا ترجمہ اردو زبان میں لشکر کر لے, گروہ کر لے, فوج کر لے, کیا جو آپ کو لغت میں اچھا معنی لگ رہا ہے آپ کر لیجئے. اچھا عربی زبان میں اسی حزب کے اور مترادفات آ جائیں گے, مثلا جندن آ جائے گا, فئتن آ جائے گا, فوجن آ جائے گا, حزبن آ جائے گا. یہ سب عربی میں مترادفات, یہاں اردو میں لشکر, فوج, گروہ, یہ سب مترادفات. مگر عجیب جملہ راغب اصفہانی نے لکھا, عجیب جملہ لکھا. جب انہوں نے لفظ حزب پر, حزب اللہ پر گفتگو کی تو عجیب جملہ لکھا. انہوں نے کہا بھائی میں جتنا سمجھا ہوں لغت کے اعتبار سے, چونکہ قرآن کا لغت لکھ رہے تھے, اور انہوں نے کہا ایک معنی حزب اللہ کے ساتھ بڑا جچتا ہے. اور پتہ ہے وہ معنی کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا حزب اللہ یعنی انصار اللہ. انہوں نے کہا حزب اللہ یعنی انصار اللہ, بریکٹ میں لکھ دیا انصار اللہ. اب ابھی تک تو ہمیں یہ حدیث ملی کہ ہم اور ہمارے شیعہ حزب اللہ, مگر ان کے انصار اللہ کہنے میں ایک جملہ مجھے اور دے دیا, ایک نقطہ مجھے اور دے دیا. کیسے؟ جیسی گنج شہیدہ میں زیارت کے لیے انگلی اٹھتی ہے تو پہلا جملہ آتا ہے السلام علیکم یا انصار اللہ. اے خدا کے ناصروں, آپ پر ہمارا سلام. یعنی جو حسین کی فوج ہے اور انصار اللہ ہے, اور حسین ہی کی فوج حزب اللہ ہے, یعنی حسین کی فوج دراصل خدا کی فوج ہے. اسی کو بھی حدیث نے اپنے مرثیے کے مطلب میں کہا جاتی ہے کس شکوہ سے رنگ میں خدا کی فوج. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں, نہیں پہنچ رہی؟ یہ ہے فوج خدا. بس یہاں تک مجھے جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا. اب میں آ رہا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف, یعنی فوج اللہ کی بھی ہے, فوج شیطان کی بھی ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے تاکہ میری بات میں وزن مزید بڑھ جائے. کسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بہت توجہ دیکھیے, آپ بچپن سے, بزرگوں سے نہیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بچپن سے حدیث سنتے آ رہے ہیں, اور وہ حدیث ہمارے رگوں میں ایسے دوڑ رہی ہے جیسے لہو دوڑتا ہے. کون سی حدیث؟ من کنتو مولا. بھائی دوڑ رہی ہے نا سب کے, من کنتو مولا. بڑی بچپن سے سب سے پہلے یہ حدیث کانوں سے ٹکرائی, اور الحمدللہ مرتے مرتے بھی کچھ یاد ہو نہ ہو مولا یاد رہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, مولا سے رشتہ ہے. اب اس نے خط لکھا امام کو, ما معنی قول رسول اللہ لامیر المؤمنین من کنت مولا فہذا علی المولا. اب دیکھیے راوی کتنا چلاک ہے اور کتنا ذہین ہے. اس نے امام سے سوال کیا, یہ حدیث تو ہم سنتے ہی آ رہے بچپن سے کہ رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب وہ پوچھ رہا ہے راز, وہ اس حدیث سے اٹھا رہا ہے سوال اور کہہ رہا ما معنی قول رسول اللہ, یہاں نبی کا مطلب کیا ہے, یہاں نبی کی مراد کیا ہے. اب دیکھیں خطیبوں کے خطبے اور خطیبوں کے نکتے سب ایک طرف, ہمارا معصوم کا قول کہ من کنتو مولا جو کہا ہے اس سے مراد کیا ہے. اس نے سوال لکھا, امام نے قلم اٹھایا اور جواب دیا. سنیں گے جواب؟ امام نے کہا ارادا بذالک ان یجعلہ علما یعرف بہ حزب اللہ. اب ترجمہ سنیے. امام نے کہا یہ جو رسول اللہ نے کہا ہے, بہت توجہ. اب دیکھیے یہاں پر جو ہو کی ضمیر ہے, تھوڑی سی عربی آ گئی ہے ہمیں تو تھوڑا سا سن لیجئے. یجعلہ میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ دو طرف پلٹ سکتی ہے, ایک تو مولا علی کی طرف اور ایک یہ ہو پلٹ سکتی ہے اس قول کی طرف یعنی حدیث ولایت کی طرف. دونوں طرف پلٹ سکتی ہے. اب میں دونوں طرف ترجمہ کرتا ہوں. امام نے کہا یہ جو رسول اللہ نے علی کے لیے کہا من کنتو مولا فہذا علی المولا, اس سے مراد یہ تھا کہ رسول علم بنا دے, رسول علم بنا دے, رسول نشانی بنا دے, رسول علامت بنا دے, رسول پرچم بنا دے.
بھئی علم تو پتہ ہے نا آپ کو، علم یعنی آپ کی علامت، آپ کی نشانی. اب امام کہہ رہے نبی نے چاہا یا علی کو، اگر ضمیر علی کی طرف پلٹے، یا حدیث ولایت کو علم بنا دے. علم کیوں بنا دے؟ آگے وجہ بتائی. یعرف بہ حزب اللہ، تاکہ اس سے، اس علم کے ذریعے فوج خدا پتہ چل جائے. اس جملے کے ذریعے یا علی کے ذریعے جو علم بنایا گیا ہے اس سے فوج خدا پتہ چل جائے. تو حزب اللہ کا تعلق یا ولایت علی سے ہوگا یا علم سے. یہاں پلٹے قول رسول کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حزب اللہ دیکھنی ہو تو یہ دیکھنا ولایت علی سے رشتہ کیسا ہے. یا علم کی نسبت علی کی طرف پلٹا ہے تو پھر اس طرح دیکھ لے کہ فوج خدا دیکھنی ہو تو یہ دیکھیے کہ علی سے رشتہ کیسا ہے. تو یہاں تک اگر بات سمجھ گئے، اب میں آ رہا ہوں اصل مقصد کی طرف. ایک ہے فوج خدا اور ایک ہے فوج شیطان. اللہ نے کہا شیطان کی فوج ہم الخاسرون، یہ خسارے میں. اللہ نے کہا حزب اللہ ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والی ہے اور یہ غالب آنے والی ہے. ایسے میں متوکل نے بڑی فوج جمع کی. متوکل نے بڑی فوج جمع کی اور بلایا امام علی نقی علیہ السلام کو. سمجھ آگے. اب جو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیوں حیرت سے دیکھ رہے ہیں. ایسے میں متوکل نے بلایا امام کو اور لکھا یہ ہے 90,000 ترکی جوان، یہ بھرے بھرے بازو اور چوڑے سینے والے. اور آج بھی ترکوں کو جا کر دیکھیے، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی جو بڑے عجیب و قسم کے لہیم شہیم، عجیب ہیکل اور حیرت کے بڑے بڑے پہلوان نما جو اس وقت انسانوں میں بہت زیادہ قوی اور بڑے دکھنے میں بڑے اور عجیب و غریب نظر آتے ہیں، وہ ہے ترکی. اب سوچئے اس وقت کے ترکی اس نے بلایا 90,000 اور سب کے ہاتھوں میں اسلحے دے دیے، سب کو اسلحے دیے اور سب کو بٹھایا گھوڑوں پہ. اب سوچئے 90,000 گھوڑے اور 90,000 ترکی جو گھوڑوں پر بیٹھے اور سب کے ہاتھ میں دے دی تلواریں، نیزے بھالے جو بھی اسلحے تھے. جیسے ہی دے چکا تو کہا اب بلاؤ امام نقی کو. جیسے امام تشریف لائے کہا کیوں تو نے ہمیں بلایا ہے؟ اب میری طرف دیکھیے. امام نے کہا کیوں بلایا؟ اس نے کہا یہ دیکھیے میری فوج. اس نے کہا یہ دیکھیے میری فوج کیسے پہلوان ہے اور کیسے جوان ہے اور کیسے اسلحے ہیں، کیسی تلواریں ہیں، کیسے نیزے ہیں، کیسے بھالے ہیں. امام نے دیکھ کر مسکراہٹ ایسے امام مسکرائے. ہاں خوب تو نے فوج اکٹھی کر لی. اس نے کہا یہ ہے ہمارا انتظام، یہ ہے ہماری حزب، یہ ہے میری فوج، یہ ہے میری حزب. اب جملہ عجیب امام نے کہا حل تريد ان اعرض عليك عسكري، کیا اب میں تجھے اپنی فوج نہ دکھاؤں؟ اور شرارت میں کہا آپ کی کون سی فوج ہے؟ آپ کی فوج کہاں سے آ گئی؟ اور ایسی فوج کے مقابل آپ کیا فوج دکھائیں گے؟ تو اس نے مذاق میں اور تفریحاً کا نام کیوں نہیں دکھائیے، اپنی فوج بھی دکھائیے. امام نے کہا دیکھ، جیسی کا دیکھ روایت کے فکر فدعا اللہ. ایک بار امام نے دست دعا کو بلند کیا، فَإِذَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ مَلَائِكَةٌ مُتَجَجَّجُونَ. امام نے کہا دیکھ، اب جو اس نے دیکھا آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک، ہر سو فرشتے ہی فرشتے.
ٹکر کا مقابلہ ہو گیا نا. امام نے کہا ٹکر کا تھوڑی، یہ تو حزب اللہ ہے جو کہ مفلحون ہے اور غالب ہے، یہ اوپر رہتی ہے، تو اس کی تعداد کم سے کم ڈبل ہونی چاہیے. تو آپ خود جوڑ دیجئے، یہاں یہ ترکی، وہاں فرشتے، اور سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار. سب بولیے کیا ہے؟ اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ جملے کی نزاکت کو سمجھ جائیں، کہہ دوں کتنے فرشتے؟ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، اور سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار. تو ایک ذوالفقار آنے پر بحث آ رہی تھی کہ کیا آسمان پہ کوئی لوہے کی دکان ہے، کوئی لوہار بیٹھا ہے جس نے علی کی تلوار بنا کر بھیجی؟ اللہ نے کہا ایک علی کے لیے ایک ذوالفقار برداشت نہ ہوئی، علی تقی کے لیے لاکھوں تو اب دیکھیے، بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، مگر اب کی جو بات ہے وہ بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ اب تقریر اپنے آخری مرحلے میں ہے. وہ بات یہ ہے کہ چونکہ متوکل یہ جانتا تھا کہ میں خائن ہوں، میں خیانت کرنے والا ہوں، تو ایک جملہ عجیب، اب مجھے نہیں پتا کہ دیکھیں میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ابھی تک تو مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے کہ عرب کا مقولہ ہے، میں تلاش میں ہوں، لیکن جو مقولہ ہے وہ سن لیجئے. الخائن الخائف، الخائن خائف. جو خائن ہوتا ہے نا وہ خائف ہوتا ہے، یعنی جس نے خیانت کی ہوتی ہے وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. اور ڈرا ہوا کیسے ہوتا ہے؟ امام کچھ نہیں کر رہے، خاموش ہے مگر وہ ڈرا ہوا ہے، اب پول نہ کھلے، اب پول نہ کھلے. تو اس لیے جو خائن ہوتا ہے وہ خائف رہتا ہے. اب متوکل ہے سامرنا میں اور امام ہے مدینے میں، مگر ڈرا ہوا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے. تو اس نے بلایا یحییٰ بن ہرثمہ کو اور کہا جاؤ، جا کر فرزند رسول کو مدینے سے سامرنا لاؤ. تو اب یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے، اب وہ راوی ہے روایت کا، وہ کہتا ہے میں چلا اور بڑی فوج لے کر چلا، اور 300 کا دستہ تھا جو میرے ساتھ تھا. بہت توجہ، عجیب واقعہ ہے، اور خوش ہو جائیں گے، اور بس یہ آخری بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں جیسے ہی چلا تو میرے قافلے میں ایک ناسبی بھی تھا، اور میرے قافلے میں ایک علی کا شیعہ بھی تھا. اب سوچئے ناسبی اور شیعہ ایک ساتھ، اب کیا عالم ہوا ہوگا تو باقی میں لکھا ہوا ہے. اب وہ جہاں تھوڑی سی منزل پاتے، ناسبی تاک پہ لگا رہتا کہ ان کو چھیڑوں، چلاؤں اور عجیب و غریب باتیں کروں. بھئی آپ کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے نا، انتظار میں بیٹھے رہتے کہ کہیں یہ ہمیں چین کی سانس لیتے ہوئے نظر آئے تو ہم چھیڑیں. یہ سجدے کا کیوں رکھی ہے، یہ ماتم کیوں کر رہے ہو، اور یہ تعبد کیا ہے، اور یہ ادب کیا ہے، اور یہ بیڑی کیوں ہے، اور یہ ہتھ کڑی کیوں ہے. مگر مصیبت یہ ہے کہ پہلے بس ناسبی سوال کرتے تھے. وہ کہتا ہے میں قافلہ لے کر چلا، اور اب جہاں کوئی راستہ آتا ان دونوں کی بحث شروع ہو جاتی. ایک واقعہ اس نے سنا دیا اور اسی میں نتیجہ اور تقریر تمام ہے. اس نے کہا جب ہم گزر رہے تھے تو حکم متوکل کا یہ تھا کہ کوفے کے راستے سے ہوتے ہوئے جو صحرائی راستہ مدینے کی سمت جا رہا ہے اس راستے کو لینا اور آگے بڑھ جانا. وہ کہتا ہے ہم چلے اور ایک وقت ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں لقدق صحرا تھا، یعنی دور دور تک بھوکا عالم اور ریگستان تھا کہ اتنی گرمی اور اتنی شدت تھی دھوپ کی کہ اگر دانا بھی گرے تو وہ ڈھل جائے، ایسی گرمی کا عالم. ایسے میں وہ کہتا ہے کہ جب ہمارا وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو گرمی کے مارے
سواریوں نے چلنا چھوڑ دیا. تو ہم نے کہا چلو کچھ راحت لے اور پھر تھوڑے دیر آرام کے بعد ہم یہاں سے گزریں گے. سب کو آواز آ رہی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے, بس ساتھ رہیے گا. وہ کہتا ہے ایسے میں کیا ہوا, ناس بھی تو انتظار میں رہتا تھا کہ منزل ملے تو میں چھیڑوں. اسے منزل مل گئی. اور سوچئے ایک تو یہ کہ دشمنی علی کا جلا ہوا, اور پھر صحرا کی گرمی میں ایسے میں اس نے کیا کیا, اترا اور آ گیا علی کے شیعہ کے پاس اور کہنے لگا ارے بھائی یہ تو بتاؤ, یہ تمہارے امام علی نے ایک جملہ کہا ہے اور بڑا تم لوگ کوٹ کرتے ہو. کہ کون سا جملہ؟ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ علی فرماتے ہیں کہ زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پر قبر بنی نہ ہو, اور اگر بنی ہوئی نہ ہو تو کبھی نہ کبھی بنے گی. یہ تمہارے مولا نے کہا ہے نا. اب یحییٰ راوی ہے, وہ کھڑا ہوا سن رہا, دونوں کو دیکھ رہا. اس نے کہا ہاں جب ہمارے مولا علی نے کہا ہے تو بات ٹھیک ہے اور سچی ہے. اب اس نے مذاق اڑایا کہ یہ صحرا دیکھو, یہاں تمہیں کوئی قبر نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں آ تو نہیں رہی. کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, کون اس چٹیل میدان میں اور کون اس لقدق صحرا میں لا کر اپنے مردوں کو دفن کرے گا؟ تو اب یحییٰ بن ارسمہ کہتا ہے اچانک سے میں نے کہا یہ بات تو ناسبی ٹھیک کر رہا ہے, اس لیے کہ ہم بھی تو مجبوری میں گزر رہے. یا کون آ کے کسی مردے کو دفنائے گا, یا کہاں سی یہاں پر قبر بنی ہے جو ہمیں نظر آئے؟ اب وہ بیچارہ جو شیعہ تھا, ظاہر ہے اس کے پاس اس وقت جواب تھا نہیں, وہ ہو گیا چپ. عقیدہ نہیں بدلا, آہستہ آہستہ جملے کہہ رہا ہوں, بس سمجھتے رہیے جو کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کے بعد جواب نہیں بن رہا تھا, وہ خاموش ہو گئے. یہ نہیں کہ وہ فوراً ہم دونوں ہاں آپ صحیح کہہ رہے, چلیے اب ہم آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. آپ آگے کھڑے ہو جائیں ہم پیچھے ہو جائیں, یا آپ آگے آ جائیے ہم پیچھے ہو جائیں, ناسبی اور شیعوں کا اتحاد ہو جائے. اس نے یہ نہیں کیا. اس نے کہا بھائی دیکھو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن مولا نے کہا ہے. اب میں چپ ہوں, اب مجھے کچھ نہیں پتا, میں خاموش ہوں. مولا نے کہا میں بات سے پھروں گا نہیں, عقیدہ نہیں بدلوں گا. بات خاموش ہو گیا. اب چلا گیا, یہ صحرا گزر گیا اور یہ لوگ پہنچ گئے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں. اور ایسے میں یحییٰ نے امام سے کہا کہ آپ کو متوکل نے طلب کیا. امام نے کہا اچھا ہم کچھ ساز و سامان باندھ لیں سفر کا, پھر ہم چلتے ہیں. ایسے میں امام کے پہلو میں درزی بیٹھا ہوا تھا, تو امام نے اس کو اشارہ کیا, کہا بھائی ایک کام کرو, ہم تو عازم سفر ہو رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, تم ایک کام کرو موٹے موٹے کپڑے ہمارے غلاموں کے لیے سی دو, ایسے سینا کہ برف اور ٹھنڈ ہڈیوں تک نہ پہنچے. ایسے کپڑے سی دو. اب وہ بیچارہ درزی بھی تھوڑا سا حیرت میں ہوا. اس نے کہا فرزند رسول جو آپ کو کہا اچھا کچھ کمبل ومبل بھی سی دو. اس نے کہا ٹھیک ہے فرزند رسول کب چاہیے؟ کب بس کل ہم جا رہے, کل یہ سامان سفر کر دو. اس نے کہا حضور میں جا رہا ہوں اور آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ کل حاضر ہو جائے. اب یحییٰ کھڑا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. اس نے دل میں سوچا اتنی گرمی کہ کھانا بھی گنے تو بھول جائے, اور یہ کہہ رہے کہ ایسا کمبل اور گرم کپڑے اور جاڑے کے کپڑے اور سردی کے کپڑے, جس امام کو موسم کا نہیں پتا. یہ عجیب رافضی لوگ ہیں, اسے امام مان لے, اسے تو. اب اس نے اندر ہی اندر سوچا شاید پہلی بار سفر کر رہے ہیں, تو انہیں سفر کی نزاکتوں کا علم نہیں ہے, موسم کے اتار چڑھاؤ کا علم نہیں ہے, اس لیے بات کریں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیجیے تقریر تمام ہو گئی. ایسے میں دوسرا دن آیا, سفر کے لیے امام تیار ہوئے. اب اس کے دل میں یہ سوال بار بار ابھر رہا ہے, یہ جاڑے کے کپڑے کیا, یہ جاڑے کے کپڑے کیا. ایسے میں اس نے دیکھا ایک دو اونٹ امام نے مختص کر دیے اور اس پر جاڑے کے کپڑے ڈالے جا رہے ہیں, برداری ہو رہی ہے.
گرمی تو بتا چکا نا ابھی کہ ایسی گرمی کہ جب تک آرام نہ کیا جائے آگے نہ بڑھا جائے. تو جیسی وہ بستی آئی اور صحرا آیا, یحییٰ بن ارسمہ نے کہا کہ قافلے کو روک دیا جائے, ادھر ہم کچھ ٹھہریں گے, پانی وانی پیئیں گے, استراحت کے بعد آگے بڑھیں گے, اس لیے کہ جانور گرمی سے مر نہ جائے. اب وہ قافلہ بٹھا دیا گیا اور رات ہو رہی تھی, یعنی شام ڈھل رہی تھی, رات ہونے کو تھی. ایسے میں سب نے دیکھا اچانک سے اس لگ و لگ صحرا میں سیاہ گھٹائیں آنے لگی. بہت لطف آئے گا آپ کو, عجیب واقعہ ہے. سیاہ گھٹائیں آنے لگی اور بادل تھے اور بجلی تھی, کڑ کڑ بول رہی تھی اور کڑک رہی تھی. ایسے میں سب نے دیکھا بارش شروع ہو گئی اور بارش بدلی اوڑوں میں جڑے ہوئے ہیں نہیں, ایسے اوڑے بدلے کہ برف کے ٹکڑے آسمان سے گرنے لگے اور ہر کوئی کہہ رہا تھا ہائے سردی, ہائے سردی. ایسے میں امام نے غلاموں کو آواز دی, یہ تیرا جاڑے کا لباس, یہ تیرا کمبل, یہ تیرا لباس, یہ تیرا سویٹر, اب آپ کی زبان میں یہ تیری جیکٹ. جتنا سامان تھا سفر کا, سردی کا, سب امام نے دے دیا. اور ایسے میں یحییٰ گھبرا رہا ہے, سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہے, اور امام کے ڈیوری پر آیا, حجرے کے باہر آیا اور کہنے لگا فرزند رسول کچھ ہمیں بھی عنایت کر دیجئے. ایسے میں امام نے مسکرا کر کہا لاؤ وہ یحییٰ کا لباس جو سلوایا تھا. آخری جملہ ہے تقریر کا, امام نے کہا یحییٰ کو اس کا لباس حوالے کر دو. ایسے میں یحییٰ کو لباس مل گیا اور وہ اپنے حجرے میں چلا گیا. رات میں اتنی سردی تھی کہ سفر کرنا مشکل تھا, سب سو گئے, آرام کرنے لگے, یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی. جیسی صبح نمودار ہوئی یحییٰ نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور باہر نکلا, دیکھا ہر سو لاشیں ہی لاشیں پڑی, لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں. اور وہ حیرت میں تھا کہ کیا کرے, یہ تو سب مر گئے, اس لیے کہ سفر آگے بڑھانا ہے. متوکل نے تاریخ دی تھی کہ اس تاریخ کو لوٹ آنا. اب ایک بار وہ آیا امام کے پاس اور کہنے لگا فرزند رسول ایسے ایسے میرے قافلے میں کچھ لوگ مر گئے, اب کیا کرے. اس وقت امام نقی نے کہا میرے جد علی نے کہا ہے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں کا اب سوچئے وہ شیعہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ ہمارا جو جملہ تھا 80 لوگ اس قافلے کے مرے اور امام نے حکم دیا یہی قبریں بناؤ اور صبح قیامت تک قول علی کا بھرم رکھ دیا. اور رکھا کس نے؟ علی نے. ناموں میں بھی کبھی غور کیا کیجئے کہ یہ ناموں کے تسلسل کہہ لیجئے. بس تقریر تمام ہو گئی, کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کریں گے. اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم ان اماموں کا ذکر ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے یہ تھوڑی ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے, اور سب سے چھوٹا اور یہ سب سے بڑا, نہیں, ہمارے یہاں سب ایک, سب ایک. اس لیے کہ سب کے ہاں دیکھیے بظاہر رشتوں کے اعتبار سے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے اس نسبت کہ چونکہ مولا علی بابا ہے امام حسن اور حسین کے, تو اب آپ رشتے کی نزاکت میں یہ کہہ سکتے کہ مولا علی بڑے. لیکن اگر امامت کے زاویے سے دیکھیں تو جو علی ہے وہی حسین ہے, جو پہلے ہے وہی آخر ہے, جو درمیان میں ہے سب یہاں پر برابر کی ہستیاں ہیں. اور یہی آپ کا امام ہے. بس ظاہر ہے کہ ایک جوان کی بھی مجلس ہے تو مسائل تو ہو گئے, مگر ایک جملہ امام نقی کا بھی سن لیجئے. یہ واحد امام ہے, یہ واحد امام ہے کہ جس کے عہد میں امام حسین کے روضے کو مسواک کیا. میں یہ جملہ کل شب بھی محسن امام بارے میں کہہ چکا اور پھر تکرار کر رہا ہوں. روئیں گے آپ, یہ کہ اگر ہم
کہ اب حضور تشریف فرمائے یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب صدام کے دور میں امام حسین کے حرم پر حملہ ہوا اور گنبد کو شہید کیا گیا اور حضرت کے قبر کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، تو اس وقت جو بھی جہاں حسین کا چاہنے والا تھا اس کا دل پھٹا چلا جا رہا تھا، کیا سوچ کے بھائی میرے مولا کے روزے کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اسی طرح ابھی ہم نے بھی چند عرصے پہلے دیکھا کہ جب امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی سامرہ میں حملہ ہوا تو کیا ہوا، گنبد مسمار ہو گیا، گنبد بہت زیادہ حملے کی زد میں آیا۔ تو اس وقت بھی جہاں جہاں شیعہ موجود تھے دل کٹ رہا تھا، ہائے ہم یہاں بیٹھے مولا کا حرم مسمار ہو رہا ہے، مولا کے حرم پہ حملہ ہو گیا۔ چلیے ابھی بھی جوان جو نہیں سمجھ پا رہے وہ اب اس جملے سے سمجھ لیجئے، ابھی چند دنوں پہلے خبر ملی کہ حضرت زینب کے روضے پر دشمنوں کا حملہ ہو گیا، اب ظاہروں کو جانے نہیں دے رہے اور افواہ پھیلی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس وقت کیفیت کیا تھی، ہائے شہزادی کا روزہ ایسے کر دیا گیا۔ چلیے ایک مثال بہت سامنے کی دے دوں، آج جب زائر جنت البقیع جاتا ہے اور 4 اماموں کی قبروں کو اس عالم میں دیکھتا ہے تو دل بھرتا ہے۔ اب یہ میں ساری بات کیوں کر رہا ہوں، بس ایک جملہ سمجھا لے، جب آپ کا اور میرا یہ عالم ہے تو جب امام نقی کو پتہ چلا ہوگا دریا کو کاٹ کر حسین کی قبر کی طرف چھوڑ دیا گیا اور بھل چلا دیے گئے، حسین کی قبر کو مٹا دیا گیا، امام کا کیا ہوا؟ بڑی غربت میں زندگی گزری اور ایسے میں یہی وہ امام ہے